हृदय का इकरार। मुझे आदर्श अबानी से बात करनी है। जी बोल रहा हूँ मैं, शानज़ हमदानी। रहे नसीब, कहिए कैसे याद किया? वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात? वो भी मुझसे? वो हैरान होने की एक्टिंग करने लगा। आप प्लीज़ अपनी शर्त ख़त्म कर दें। कौन सी शर्त? वो अनजान बन गया। इतने मासूम नहीं हैं आप खूब समझते हैं जो मैं कह रही हूँ। वो चिढ़ गई। देखिए, मैंने तो सिर्फ प्रपोज़ किया है। इनकार या इकरार का हक तो आपके पास महफूज है। हक? आप ख्वामख़्वाह किसी दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी मजबूरी? मैंने तो किसी को मजबूर नहीं किया। वो इसकी बेबसी से जी भर कर महसूस हुआ था। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती, आप इनकार कर दें। ये आपके और मेरे दोनों के हक़ में बेहतर होगा। आप खुद क्यों नहीं कर देती इनकार? मैं मजबूर हूँ। मजबूर? हाँ, वेरी स्ट्रेंज। वो इफ्तिताई अंदाज में हंसा। अगर वो सामने होता तो शायद शानज़े उसका मुंह नोच लेती। देखें शानज़े जी, मैं अपनी बात से फिरने का कायल नहीं। आपने नाहक ज़हमत की। उसके कहने पर शानज़े ने रिसीवर पटक दिया। उसने कई बार सोचा कि इनकार कर दे, मगर काशान इतना खुश था कि वो खून के घूंट पीकर रह जाती। आदर्श हर लिहाज से बेहतर था। नौरीन और अवैस हमदानी तो बेहद खुश थे। दोनों घरों में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थीं। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, शानज़े का दिल डूबता जा रहा था और बिलाखिर वो दिन भी आ पहुंचा। एक हफ्ते के वक्फे से दोनों शादियां तय की गईं। पहले आदर्श और शानज़े की शादी की तारीख रखी गई। सुर्ख जरतार लहंगे में वो ज़माने भर का हुस्न समेटे हुए थी। आदर्श की तो सजधज ही निराली थी। जिसने भी देखा उन दोनों की जोड़ी को सराहा। अमरोज़, आसमा, बरिया वगैरह सब शानज़े को लेकर कमरे तक आईं और आदर्श भी पीछे ही था। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेगम को लेकर कहाँ भागी जा रही हो? वो शरारत से गोया हुआ। फिक्र ना करें छोटे भाई, हम उन्हें आप ही के देश छोड़ने जा रहे हैं। बरिया मुस्कुराई। ख्याल रखिएगा देवर जी, आपका देश महफूज तो है ना? आसमा भाभी ने शरारत से कहा। हमारे देश में आना आसान है, पर यहाँ से फरार बहुत मुश्किल है। वो शानज़े पर नज़रें जमाते हुए मायने खेजी से गोया हुआ। शानज़े सुलग कर रह गई। सबके जाने के बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे पर छाई शगुफ्तगी पल भर में मदम हो गई थी। मैंने कहा था ना शानज़े बेगम कि मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। वो शेरवानी के बटन खोलता उसके सामने बैठ गया। तुमने हमेशा मेरी तज़लील की, मेरे जज्बों की तौहीन की। मुझसे 2 घड़ी बात करना अजाब समझती थी। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर ऐसा क्यों है? मुझ में कौन सी बुराई देख ली थी तुमने कि मेरे साय से भी घबराती थी? वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोल रहा था। आवाज़ ऊंची थी, ना लहजे बेहंगम, मगर एक काट सी थी लहजे में, जिससे शानज़े सहम सी गई थी। आज तो माशाल्लाह खासी सादतमंद बनी बैठी हो। ज़बान कहाँ गई तुम्हारी? आदर्श ने दाएं हाथ से उसका चेहरा ऊंचा किया तो एक लम्हे को वो दंग रह गया। वो हूर शुमाइल तो उसके ज़ब्त का इम्तिहान बनी हुई थी। हमेशा सादा रहने वाली आज यूं 16 सिंगार करके गज़ब ढा रही थी। अपनी बुराइयों से तो आप खुद बखूबी वाकिफ़ होंगे मिस्टर आदर्श रब्बानी। उसका अज़ली अंदाज लौट आया। उसने एक झटके से आदर्श का हाथ परे किया। आदर्श अपनी इस तौहीन पर सुलग कर रह गया। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? आदर्श ने उसकी कलाई थामी तो उसकी सिसकी निकल गई। उसने मज़ामत की तो वह हंस दिया। आज नहीं, आज सिर्फ मैं कहूँगा और तुम सुनोगी। शानज़े बेबसी से होंठ काटने लगी। जानती थी कि मुज़ाहमत बेकार है। रमल, मत जाओ बेटा। नहीं सर, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमल, तुम अयान की ज़हनी हालत से बखूबी वाकिफ़ हो। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बाकिरदार है। ये जो कुछ भी हुआ महज उसके ज़हनी खलल की वजह से हुआ। मंसूर खान नहीं चाहते थे कि रमल वहाँ से चली जाए। अयान की बाकिरदारी की तो रमल खुद भी गवाह थी कि जब उसने मुल्तान में उसे पनाह दी थी तो बावजूद इख्तियार के वो किसी गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हुआ था। मगर सर, वो होंठ काटने लगी।
آنسو خود بخود بہنے لگے۔ بیٹھو۔ منصور خان کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ رمل، اس روز میں مردان سے لوٹا تو بے حد خوش تھا، مگر گھر آیا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ جانتی ہو بیٹا، تم ہمارے ہی خاندان کی ایک فرد ہو۔ جی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ محمود خان کے اور میرے دادا آپس میں سگے بھائی تھے۔ میں نے مردان میں تمہارے والد کے متعلق پوری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تصویر تمہارے والد کی ہے نا؟ رمل نے ایک ٹرانس کے عالم میں سے ان کے ہاتھ سے تصویر لے لی۔ بابا، وہ تصویر دیکھ کر رو دی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ منصور خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ کسی اپنے ہونے کا احساسی تحفظ دینے کو کافی ہوتا ہے۔ اسے لگا وہ برسوں بعد جلتی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم ہمارا خون ہو اور میری غیرت پہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اتنا مان بھرا لہجہ تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اب وہ خاصی محتاط ہو گئی تھی۔ ایان نے دوبارہ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ بتدریج بہتر ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن تو معجزہ ہی ہو گیا۔ ایان سب کو پہچاننے لگا تھا۔ موبی، چاچو کی جان۔ اس کے یہ الفاظ جہاں منصور خان اور رمل کے لیے حیرت کا باعث تھے، وہیں مائب بھی کچھ کم حیران نہ تھا۔ اتنے عرصے بعد اس کے سویٹ چاچو نے اسے سابقہ انداز میں پکارا تھا۔ منصور خان کے تو مارے خوشی کے پیر ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا گیا۔ ویری اسٹرینج منصور صاحب، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ول پاور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اسے آہستہ آہستہ معمولات زندگی پر لایا جائے۔ اسے رفتہ رفتہ خود ہی سب یاد آ جائے گا اور وہ پھر سے ایک نارمل زندگی گزار سکے گا۔ ایان نے منصور خان کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت آفس سے لوٹا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ وہ وارڈروب کھولے کپڑوں کی ترتیب درست کرتی نظر آئی۔ اسے بابا کی اس بھتیجی سے نامعلوم سی چڑ ہو چلی تھی۔ ذہن پر کئی بار زور دیا، مگر اسے یاد نہ آ سکا کہ بابا کی کوئی بھتیجی بھی ہے۔ اب یہ محترمہ جانے کہاں سے دریافت کر لی تھی بابا نے۔ اسے یہ ضرور لگتا تھا کہ وہ پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھ چکا ہے، مگر باوجود کوشش کے یاد نہیں کر پایا تھا۔ آپ جائیں پلیز۔ ایان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ جی؟ وہ فوراً پلٹ گئی۔ ایان ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا جب اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ کھانا لگا دوں؟ وہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ یوں ہی ناپ تول کر گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ رمل چلی گئی۔ ملازمہ ایک ہفتے سے چھٹی پر تھی، جس کی وجہ سے اسے خود سب کام کرنا پڑ رہے تھے۔ اس نے تو ایان کے کمرے میں جانا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، مگر آج میلے کپڑے اکٹھے کرنے کی غرض سے آئی تو کمرے کا حال دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ ایان سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک سرد مہری اور لہجے میں کاٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ اکھڑ اور بد دماغ شخص تھا۔ ہر لمحے وہ خوف دامن گیر رہتا کہ جانے کس لمحے اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ وہ تو پل بھر میں ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ تمام ملازم اسے ڈرتے تھے۔ ایان، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ جی بابا، کہیے۔ تم نے اب کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ منصور خان کے کہنے پر یخلت اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ مجھے شادی نہیں کرنی بابا۔ بیٹا، آخر کب تک؟ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، یہ کبھی نہیں رکتی۔ بہتر ہوگا تم اپنا گھر بسا لو۔ یہ میری خواہش سمجھ لو یا حکم، مگر بیٹا میں تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا، آپ جانتے ہیں مجھے عورت کے نام سے ہی نفرت ہے۔ بیٹا، سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رمل سے شادی کر لو۔ واٹ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز بابا تم سوچ لو بیٹا، یہ میری خواہش ہے۔ منصور خان چلے گئے جبکہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اوہ، اب سمجھ میں آیا محترمہ کی خدمت گزاریوں کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما تھا۔ آخر ہے نا، بے وفا مکار مفاد پرست عورت۔ وہ بری طرح نالا تھا عورت ذات سے۔ رمل کا وجود بری طرح کھٹکنے لگا تھا اسے۔ صبح ناشتے کی میز پر منصور خان موجود نہیں تھے۔ بابا سو رہے ہیں ابھی تک؟
اس نے چائے بناتی رمل سے پوچھا۔ جی، ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ سر میں ذرا درد ہے، میں نے دوا دے دی ہے۔ اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ایان نے ایک نظر چائے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناشتہ تو کر لیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ سنو، وہ ایک ہاتھ میز پر رکھ کر اس کی جانب جھکا، تم ان ڈرامے بازیوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی۔ کیسی کاٹ تھی اس کے لہجے میں، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا جبکہ رمل کو تعصب نے آن گھیرا۔ وہ جانے کیوں اس کی اتنی سرد مہری اور حد تک آمیز رویے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ اس روز اسے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنا تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر چلی آئی کیونکہ ایک گاڑی ایان کے پاس تھی جبکہ دوسری ورک شاپ میں تھی۔ ابھی چند چیزیں ہی خریدی تھیں کہ دو لڑکے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ مزاحمت پر ایک لڑکے نے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ سامنے کھمبے سے ٹکرائی۔ سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولو بیٹا۔ ارے یہ تو زخمی ہے۔ آدرش گاڑی اسٹارٹ کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ سائیکر ابانی نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ زخم زدہ سیریس نہیں تھا؟ آنٹی، میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، زحمت کیسی، تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے۔ اب میں گھر جاؤں گی۔ بیگم سائیکر ابانی سے ڈراپ کیا۔ رمل، کیا ہوا بیٹا؟ گھر پر منصور خان موجود تھے۔ اس کے سر پر پٹی بندی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ رمل نے انہیں مختصر حادثے کا بتایا۔ چلو چھوڑو پیسوں کو، شکر ہے تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا دی مگر اسے ایان کے خیالات پر دھچکا لگا۔ وہ منصور خان کے ہمراہ لانگ روم میں بیٹھا تھا۔ وہ کسی کام کی غرض سے وہاں آئی تو ایان کی آواز سن کر دنگ رہ گئی۔ پاپا، وہ آپ کو بے وقوف بنا سکتی ہے مگر مجھے نہیں۔ آپ جانتے ہوں میں ان عورتوں کی مکاریوں کو۔ رقم خود کہیں خرچ کر دی ہوگی اور ڈرامہ۔ ایان، اسٹاپ اٹ، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پاپا، آپ آخر اس کی اتنی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ وہ جھلایا۔ کیونکہ وہ بھتیجی ہے میری، اس گھر کی ہونے والی بہو ہے۔ فار گاڈ سیک پاپا، میری مرضی کے بغیر وہ کس طرح اس گھر کی بہو بن سکتی ہے؟ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ ایان، تم جان بوجھ کر ہیرا ٹھکرا رہے ہو۔ جانتے ہو تمہاری صحت یابی میں کتنا اہم کردار ہے اس کا؟ اس نے دن رات جس طرح تمہاری دیکھ بھال کی ہے، مگر تم جانے کس مٹی سے بنے ہو کہ کوئی بات تم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پاپا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ایان، اپنا نہیں تو مائپ کا ہی خیال کر لو، وہ بن ماں باپ کا بچہ ہے۔ اس کا کیا بنے گا؟ فکر مندی ان کے چہرے پر حویدہ تھی۔ پاپا، آپ ہیں، میں ہوں، ہم مائپ کے لیے کافی ہیں۔ میں کب تک رہوں گا اس کے ساتھ؟ اور تم جس طرح کے لاپرواہ طبیعت کے مالک ہو اس کو کیا سنبھالو گے؟ وہ رمل کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اور رمل بے حد مخلص لڑکی ہے۔ مگر پاپا، بس ایان، بہت ہو گیا۔ میں نے آج تک تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ تم نے اپنی پسند سے شادی کی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ منصور خان اٹھ کر چلے گئے۔ رمل سن کھڑی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ سحر کی شادی کی تقریب میں شانزے نے دونوں طرف سے بھرپور حصہ لیا تھا، البتہ آدرش سے اس کا رویہ اول روز کی طرح روکھا اور سرد سا تھا۔ شادی کی پوری تقریب کے دوران وہ ایک لمحے کو بھی اس سے بات نہ کر سکا تھا۔ سحر کے ولیمے کے 2 دن بعد وہ لوگ رواج کے مطابق شانزے کو لینے گئے تھے، ساتھ وہ بھی تھا۔ وائٹ پیپر کاٹن کے کلف لگے کڑکڑاتے شلوار قمیص سوٹ میں اس کا اونچا لمبا سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور وہ مغرور سا سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ لائٹ اور ڈارک پرپل سلک کی ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آدرش کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملی تو شانزے کو اس کی نظروں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ شاید فتح کا احساس نگاہوں میں اتر کر بولنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ دوبارہ اسی مقتل میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ لاکھ سر پٹک لے، چھپ جائے، آنکھیں بند کر لے، مگر بسا اوقات انسان کو اپنا آپ مار کر جینا پڑتا ہے۔
ایسے میں مجبوری خود مجبور ہو جاتی ہے. کیا کر رہی ہو؟ وہ جو نے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور استحقاق بھرے انداز میں اسے اپنے حصار میں لے لیا. شانزے جو وارڈروب میں سے کپڑے نکال رہی تھی تڑپ کر رہ گئی. پلیز مجھے کام کرنے دیں. آدرش نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. کیا سب لڑکیاں تمہاری طرح ظالم ہوتی ہیں؟ اس کے کہنے پر وہ ایک لمحے کو رکی تھی. کیا مطلب؟ اب مطلب بھی میں سمجھاؤں؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا. آدرش ربانی، آپ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے بنتے ہیں. وہی کاٹ بھرا لہجہ آدرش کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا. پھر ایک دم مسکرا اٹھا. واقعی میں اتنا معصوم نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے پچھلے چند دنوں میں سمجھ لیا ہے. وہ شرارت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ دبک کر دور ہوئی. پلیز مجھے گھن آتی ہے آپ کے وجود سے. میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کریں. آپ جیسے شخص کی قربت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے. وہ یخلت چلا اٹھی. آدرش کا مسکراتا چہرہ پل بھر میں متغیر ہو گیا تھا. آنکھیں اس کے الفاظ پر انگارہ بن کر دہکنے لگی تھیں. اتنی توہین، اس قدر تذلیل. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے تہس نہس کر ڈالے. یہ لڑکی جو اس کی اولین چاہت تھی اس قدر نفرت کرتی تھی اس سے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہو. کاش مجھے پہلے یہ سب معلوم ہو جاتا تو. کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا. اتنے انجان مت بنے آدرش ربانی، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اس کی کنپٹی کی رخ بھڑکنے لگی تھی. مٹھیاں پیچھے ہوئے وہ ضبط کے آخری حدود پر تھا. ایک معصوم لڑکی کے قاتل ہیں آپ، وہ چلائی. واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ارسا وقار کو بھول گئے؟ حیرت ہے. ارسا وقار؟ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ ہاں آدرش ربانی، وہ میری عزیز ترین سہیلی تھی. آپ کی بے وفائی نے اس کی جان لے لی. میں نے اس سے کوئی بے وفائی نہیں کی. جھوٹ بولتے ہیں آپ. آپ ہی نے تو اسے پیار کے محبت کے جھانسے دیے تھے، اسے سب باغ دکھائے تھے. وقتی دل لگی کر کے اسے چھوڑ دیا اور وہ بے وقوف لڑکی دل لگی اور محبت میں فرق ہی نہ محسوس کر سکی اور اپنی جان پر کھیل گئی. شانزے بلیو می، میں اسے محض نام کی حد تک جانتا ہوں اور بس. میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا. پلیز میرے سامنے یہ جھوٹے بہانے اور بودھی دلیلیں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ واش روم میں چلی گئی. آدرش الجھ کر رہ گیا. ارسا وقار کو محض نام کی حد تک جانتا تھا. وہ کبھی اسے نہیں ملا تھا. ارسا وقار کا ذکر اس نے کئی بار اپنے دوست راہیل کے منہ سے سنا تھا. وہ تب کی بات تھی جب وہ MBA کر رہا تھا. راہیل اس کا بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ روم میٹ بھی تھا. راہیل فارغ اوقات میں کمپیوٹر پر بیٹھا رہتا تھا. انہی دنوں وہ کسی ارسا وقار نامی لڑکی سے چیٹنگ بھی کیا کرتا تھا. وہ ہنس ہنس کر آدرش کو ارسا کی دیوانگی کے قصے سنایا کرتا تھا. آدرش کبھی تو ہنس کر بات بدل دیتا مگر کبھی اسے ٹوک دیتا. راہیل تو اگر سیریس ہے تو اس قصے کو آگے بڑھا ورنہ یہیں ختم کر دے. خواہ ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی. او لیو اٹ یار، کوئی زندگی برباد نہیں ہوتی. تیرا کیا خیال ہے وہ سیریس ہے میرے ساتھ؟ جانے وہ اور کتنوں کے ساتھ یوں چیٹنگ کرتی ہوگی تو کیا وہ سب کے ساتھ سیریس ہوگی؟ MBA مکمل کرنے کے بعد وہ لاہور آ گیا. اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ راہیل اپنے ماموں کے پاس کینیڈا چلا گیا ہے. اس کے بعد اس کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا راہیل سے. سب بات کلیئر تھی مگر جو بات الجھن کا باعث تھی وہ یہ کہ شانزے کو یہ غلط فہمی کس طرح ہو گئی کہ ارسا وقار کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے والا شخص آدرش ربانی تھا. اف، میں کیسے دور کر پاؤں گا اس نادان لڑکی کے دل سے یہ غلط فہمی. وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. بڑی فلمی سی سچویشن تھی. اس کے ساتھ بھی وہی ہونے چلا تھا جو اکثر ناولوں میں پڑھتی آئی تھی. پتہ نہیں کس طرح منصور خان نے ایان کو اس کی شادی کے لیے راضی کیا. شاید کنپٹی پر بندوق رکھ کر یا جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر یا شاید اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے مجبور کیا تھا. سجلہ مروحی میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی. یہ کیسی شادی تھی؟ نہ ڈھول دھماکے، نہ سکھیوں کے نئے گیت گائے،
बाबुल की दुआएं ना माँ की गले लगकर रोना। उसे अपने नसीबों पर रोना आ रहा था। मंसूर खान ने बाप की तरह इसे उस रिश्ते पर राज़ी किया था। भला वो बाप का मान कैसे तोड़ देती। दफातन धार से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसके ख्यालात मुंतशिर हुए थे। उसका दिल कांप कर रह गया। आने वाले लम्हों का खौफ उसकी रगों में खून बनकर दौड़ने लगा था। आयान ने एक कहर आलूद निगाह सजी सवरी रमल पर डाली। वो इस लम्हे जहर खुंद हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसे बाजुओं से थाम कर एक झटके से खड़ा किया। वो लड़खड़ा गई। तुम जो चाहती थी वो हो गया, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक झटके से उसे धक्का दिया तो वो फर्श पर आ रही। वो तो शुक्र था कि फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, मगर झटका ऐसा ज़ोर का था और अचानक था। वो बुरी तरह तकलीफ़ महसूस कर रही थी। अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मुझे कहा होता, मैं वैसे ही तुम्हें बहुत कुछ दे देता। ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। कैसे तंज के निश्तर चला रहा था वो। रमल के आंसू ना चाहते हुए भी बह निकले। प्लीज़ आप मुझे गलत समझे। वो उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें अभी तो सही तौर पर समझा हूँ। तुम जैसी घरों से भाग जाने वाली लड़कियों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। उसके अल्फाज पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है वो तूफ़ानी रात जब तुम न जाने किसके साथ, खुदा के लिए खामोश हो जाएं। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले तड़प कर चिल्ला उठी। क्यों? क्या सच सुनने का हौसला नहीं है? उसके करीब खड़ा वो सफाकी से कह रहा था, आप जो समझते हैं समझते रहें, मगर खुदा के लिए मेरा किरदार पर कीचड़ मत उछालें। वो रोते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो उसने हाथ पकड़कर खींच लिया। पापा को तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके सर पर तो वैसे भी नाम निहाद भतीजे के मोहब्बत का भूत सवार है। थोड़े ही अरसे की बात है, मगर तब तक मजबूरन मुझे ये जहर का घूंट भरना पड़ेगा। वो उसे छोड़कर चेंज करने की गर्ज से ड्रेसिंग रूम में चला गया। रमल गुमसुम सी खड़ी रह गई। सारी रात उसने सोफे पर बैठे बैठे गुजार दी। रह रहकर अपनी कम मायगी का एहसास रुला रहा था। दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। वो आंसू पोंछती वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। एक नज़र इस सितमगर पर डाली। वो बेखबर सो रहा था। नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकल आई।